Joining us back, I welcome you all again on behalf of Hotspring. Moving forward, the purpose of training is to tighten up the slack, polish the spirit, and add fuel to the fire that ignites the passion that is within yourself. Our next guest speaker has conducted various corporate trainings which have energizing icebreakers, intellectual dialogues, fruitful discussions. He is also currently serving as business consultant and lead trainer in Pakistan. Please put your hands together for Mr. Malik Khasqali, who would be speaking on the agenda of performance management. वालेकुम बहुत शुक्रिया जी दावत के लिए। मेरा नाम अब्दुल मालिक है। अब का मतलब है बंदा, अलका को कहते हैं मालिक अल्लाह है। सो अल्लाह का बंदा और नाम के साथ खास खेली लगता है, खास स्पेशल खेलीज प्लेयर। सो खास खेलने वाला अल्लाह का बंदा। सो नाम में है। काम मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर है। इससे पहले मैंने यूथ के साथ काम किया है, कॉर्पोरेट के साथ काम किया है। आज मुझे 15 मिनट मिले हैं और इन 15 मिनट में मुझे आपके साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे बात करनी है। So before I start, I want all of you to stand up. Okay, sit down. Okay, everyone stand up. Sit down. Nice. Okay, everyone stand up. ठीक है। So पहली बार जब मैंने आपको स्टैंड अप कहा और आखिरी बार स्टैंड अप कहा, उसमें फर्क क्या था? सॉरी, स्पीड बढ़ गई आपकी। परफॉर्मेंस बिल्कुल डायरेक्ट ठीक है। सो आपकी स्पीड बढ़ गई। सो पहली बार जब मैंने आपको स्टैंड अप कहा तो आपने कहा चले भाई ठीक है, इंट्रोडक्शन कराया है, ट्रेनर है, उठ ही जाते हैं। दूसरी बार में आपने सोचा कि क्या हो रहा है भाई। तीसरी बार में कुछ उठे स्पीड से, कुछ उठे ही नहीं। या तो कहते हैं जिस इंसान की जिंदगी में मकसद होता है वो अपना हर काम औरों की निस्बत 20% तेजी से करता है। तो लोगों के चलने के अंदाज से, देखने के अंदाज से, बोलने के अंदाज से, इवन खाने पीने के अंदाज से, इवन उठक बैठक के अंदाज से पता चलता है कि इस इंसान की जिंदगी में मकसद है या नहीं है। सो मेरी दावत आपको ये है कि इन 15 मिनट के अंदर अपने अंदर जो है आपने 20% तेजी जरूर लेके आनी है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे पैशन पे। सो पैशन पे जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में पैशन है क्या? पैशन क्या है जी? कोई आप में से बताना चाहे? चीज पाने का जज्बा। कोई चीज पाने का जज्बा, जुस्तजू जी। और किसी चीज के लिए क्रेजी हो जाना, किसी चीज के लिए बिल्कुल क्रेजी हो जाना, पागल हो जाना। ठीक है, वेरी नाइस। टू सेटिस्फाई योर इंस्टिंक्ट। ठीक है। सो पैशन क्या है? जो आपने बताया, कहते हैं पैशन, आपने जितनी बातें बताई वो बिल्कुल ठीक है। कहते हैं पैशन तब होता है जब आपको किसी चीज के साथ मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए। या जब आपको इश्क हो जाता है तो आप पैशनेट हो जाते हैं। जब आप इश्क में होते हैं तो आपको स्टेट और आपको टाइम का पता नहीं चलता। सो पैशन की जब हम बात करते हैं तो पैशन क्या है? पैशन है इश्क। अब जब आपको किसी चीज के साथ इश्क हो जाता है, दैट इज पैशन। अब पैशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो वो क्या है कि आप अपना काम कर रहे हैं, सामने आग लगी हुई, आपको आग की तपिश महसूस ना हो। आप पेंटर हैं, आप पेंटिंग करते हैं, बंदा आपके पास आएगा कि सर खाना खा ले, आप कहें कुछ देर बाद और आप अपने काम में मगन हो जाएं। फिर बंदा आपके पास आएगा सर खाना खा ले, और आप उसको कहें अभी तो आए थे, और वो बंदा आपको कहे कि वो एक दिन पहले आया था। आप अपने काम के अंदर, अपने पैशन के अंदर इतने मगन हो जाते हैं कि आपको स्टेट का पता नहीं चलता और आपको टाइम का पता नहीं चलता। तभी आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ जब गुफ्तगू में होते हैं, चाय पे होते हैं, ढाबों पे होते हैं, तो वक्त का पता नहीं चलता। जब पसंदीदा बंदे के साथ बात कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि है ये कैसे जो है 1 घंटा कुछ 1 मिनटों जैसा लगता है। या सो पैशन पे जब हम बात करते हैं तो तारीख के अंदर 2 किस्से आते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लैला मजनू के किस्से हैं कि पैशन किस तरह से वो डिफाइन करते थे। तो कहते हैं कि लैला जो है रंग की सावली थी, काली थी, ठीक है। और लोग हमेशा मजनू के पास आते थे, कहते थे काली है, क्या नजर आता है, इससे बहुत बेहतर हो सकता है। या बट मजनू जो है मोहब्बत में था। और इसी जो है सिनेरियो को किसी शायर ने क्या खूब बयां किया है कि लोग आख्या मजने को कि तेरी लैला रंग दी काली है। और लोग आए मजनू को कह रहे हैं कि काली है, क्या नजर आता है। सो लोग आख्या मजने को कि तेरी लैला रंग दी काली है। मजना जवाब देता लोगों को, अब जवाब तो देना है, मोहब्बत है। सो कहता है तेनू अख नहीं देखण वाली,
کہ بیٹا تیرے پاس تو وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم تھوڑی دیکھ سکتے ہو. اور اس کے بعد کہتا ہے چٹے ورد قرآن دے اتے سیاہی رنگ دی کالی ہے. یا سو جو تہمت تھی اسی کو اس نے اپنی اسٹرینتھ بنا دیا. جب آپ محبت میں ہوتے ہیں تو اپنے کام کو آپ کے بارے میں بات کریں گے, یار کیا کر رہے ہو, وقت ضائع ہے, سارا سلسلہ. بٹ when you are passionate, when you are into it, تو آپ کو جو ہے نا وہ تہمتیں نظر نہیں آتی, آپ اس کو اپنی اسٹرینتھ میں چینج کر دیتے ہیں. پھر ایک قصہ اور آتا ہے, کہتے ہیں کہ لیلا اور مجنوں کی آپس میں کبھی شادی نہیں ہو پائی, اور جب لیلا کی کسی اور کے ساتھ شادی ہو گئی تو مجنوں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتا ہوا جا رہا ہے. ریگستان میں رہتے تھے تو وہاں پہ ایک شخص تھا جو کہ نماز پڑھ رہا تھا, مجنوں نے اس کا راستہ کاٹ دیا. تو وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے اوے پاگل, تجھے میں نظر نہیں آ رہا, یہاں پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو مجنوں اس کو کہتا ہے میں تو ایک انسان کی محبت میں اتنا گم تھا کہ مجھے تو نہ دکھا, تو کس بشر کی محبت میں گم تھا کہ تجھے میں دکھ گیا. سو جب ہم پیشن کی بات کرتے ہیں تو پیشن کیا ہے؟ پیشن از آل اباؤٹ گیونگ یور 100%, 100%, اس سے کم ہے ہی نہیں. دیٹ از پیشن, دیٹ از جو آپ کی انوالومنٹ, آپ کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے. سو ویری امپورٹنٹ. پھر پیشن کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے جو کہ آپ بار بار سنتے ہیں, دیٹ از اسکل. اسکل کی خوبصورت بات کیا ہے کہ اسکل کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج آپ کو کوئی چیز نہیں آتی, دیٹس آل رائٹ, آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یس نو؟ اب یہ اسکل کیسے سیکھا جاتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ سائیکل چلا سکتے ہیں؟ شو اپ یور ہینڈز. ٹھیک ہے سر, سائیکل چلانا کیسے سیکھی؟ کبھی گرے کبھی اٹھے, کسی دوست سے سائیکل لی, اس نے دی, آپ کو بتایا یہ پینڈل, سارا سلسلہ, اینڈ آپ نے پریکٹس کی اور آپ سائیکل چلانا سیکھے. کتنے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ سوئمنگ کر سکتے ہیں؟ سوئمرز. سر سوئمنگ کیسے سیکھی؟ ٹب بالکل ٹب میں سیکھی ہے. چلے ٹھیک ہو گیا. جی سر, جی بولے سر نہر میں. نہر میں سیکھی, کسی دوست کے ساتھ, کزن کے ساتھ گئے ہوں گے. گرے کبھی اٹھے, کبھی نیچے کے, کبھی اوپر آئے. صحیح ہے. اب سائیکل چلانا, سوئمنگ. اچھا ایک اور پوچھ لیتے ہیں, جی ڈرائیونگ کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ ڈرائیو. سر ڈرائیو کرنا کیسے سیکھی بھائی؟ مطلب ٹھوکنا پھرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جیسے سائیکل چلانا ایک اسکل ہے, سوئمنگ ایک اسکل ہے, ڈرائیونگ ایک اسکل ہے, اسی طرح سے بیوٹیشین اسکل ہے, کوکنگ اسکل ہے, پریزنٹیشن اسکل ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ اسکل ہے, ٹیم مینجمنٹ اسکل ہے, پرفارمنس مینجمنٹ اسکل ہے. ڈالر پہ امپیکٹ ہوگا یا سو ایک تو آپ کے ساتھ یہ بات کرنی تھی. ٹھیک ہے. یہ جو ماڈل ہے, یہ ماڈل آتا ہے, کتاب ہے گڈ ٹو گریٹ, جم کالنز نے لکھی ہوئی ہے. اس نے اسٹڈی کیا, ریسرچ بیسڈ کتابیں لکھتا ہے, اینڈ گریٹسٹ کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور گریٹسٹ کمپنیز کے بزنس ماڈلز کو جب اس نے پڑھا تو اس کے اندر اس نے کہا کہ جو بھی گریٹسٹ کمپنی اپنا ادارہ بناتی ہے وہ کس چیز میں بناتی ہے کہ کیا جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں کیا ہم اس کے بارے میں پیشنیٹ ہیں یا نہیں. امپورٹنٹ. اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا اس کے اندر ہمارے پاس جو فورس ہے وہ اسکلڈ, ڈیولپڈ ہے, نہیں ہے, ڈیولپ ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن, اپنے اسکل کے ساتھ وہ اکنامک انجنز ایڈ کرتے ہیں. سو یہ ماڈل جو ہے گڈ ٹو گریٹ سے آتا ہے. پھر اسی ماڈل کی تھوڑی سی اڈیپشن کریں تو کارپوریٹ کے اندر, جگہوں کے اندر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک کون سی قسم ہے کہ آپ کے پاس پیشن ہے, آپ کے پاس اسکل ہے, لیکن آپ اس پہ کچھ ڈالر نہیں بناتے. ایسے آپ کے پاس بہت سارے اسکلز ہوں گے جس پہ پیسے نہیں بناتے. یس نو؟ یا اور پیشنیٹ بھی ہے. جیسے فار ایگزامپل مجھے ویڈیوگرافی کا بڑا شوق ہے, میرے پاس کیمرہ بھی ہے, میرے پاس لینس بھی ہے, میں ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں, لیکن اس پہ میں کبھی کچھ چارج نہیں کرتا. اسکلڈ بھی ہوں, پیشنیٹ بھی ہوں, لیکن میں چارج نہیں کرتا. تو یہ کیا سلسلہ بن جاتا ہے, یہ آپ کی کیا بن جاتی ہے جی؟ ہابی. تو یہ آپ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کام شوق میں کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور سلسلہ ہے, اسکل ہے, اسکل کے ساتھ ڈالر بھی ہے, لیکن یو آر ناٹ پیشنیٹ اباؤٹ یور ورک. آپ کو صبح 9 بجے دفتر پہنچتے ہوئے موت آتی ہے. ٹھیک ہے.
اور آپ جو ہے ذرا ٹالتے رہتے چیزیں، ہوگا نہیں ہوگا، رکو، سارا سلسلہ. یا سو اسکل ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، یو آر ناٹ پیشنیٹ اباؤٹ یور ورک. یہ کیا ہے جی؟ یہ سیدھی سیدھی نوکری ہے. ٹھیک ہے، آپ نوکری کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایک اور سلسلہ ہے جہاں پہ پیشن ہے، پیشن کے ساتھ ڈالر بھی ہے، بٹ یو ناٹ اسکلڈ. مجھے اونچائیوں کا بڑا شوق ہے، پائلٹ بن جاؤں، پیسے بھی بن جائیں گے، لیکن میں آئی ایم ناٹ اسکلڈ، میں جہاز اڑا نہیں سکتا. تو اس کے بعد کیا ہے؟ یہ میں کیا ہو گیا جی؟ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ خواب دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ تینوں چیزیں آپ کے ساتھ ملتی ہے، جہاں پہ پیشن، جہاں پہ اسکل، جہاں پہ آپ کا ڈالر، اکنامک انجن ساتھ ملتا ہے. وہاں پہ آپ اپنے پیشن کو پروفیشن کے اندر چینج کر دیتے ہیں. یا سو میری ایکسپیکٹیشن، میری دعا، میری امید یہ ہے کہ آپ سب اپنے کام کے بارے میں پیشنیٹ ضرور ہوں گے. یس نو؟ یا اب ہمارے پاس 10 منٹ ہو گئے. نہیں 5 منٹ. اچھا 5 منٹ ہوئے، پتہ ہی نہیں چل رہا ٹائم. ٹھیک ہے. تو سر ایک اور چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے. وہ ہے سیلف. بڑا امپورٹنٹ ہے سیلف پہ بات کرنا. سو ایک تھوڑی سی سیلف پہ بات کر دیتے ہیں کہ سیلف ہے کیا اور سیلف کا کیا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بائی نیچر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا بنایا ہے. We are souls, عالم ارواح. یا بائی نیچر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا بنایا ہے. ہم سب کو جو ایک دوسرے سے چیزیں الگ کرتی ہیں وہ ہیں ہماری ہیبٹس، ہماری چوائسز اور ہمارا انوائرمنٹ جس کے اندر ہم نرچر ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب اس دنیا کے اندر، اس پلانٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو بہت ساری کریچرز ہیں. ایک انسان ہے اور بہت ساری اور کریچرز بھی نظر آتی ہیں. یس نو؟ اب آپ جتنی بھی دوسری کریچر دیکھتے ہیں وہ ساری انسان سے فزیکلی زیادہ پاورفل ہے. یس نو؟ تو کسی کے پنجے بڑے لگائے تو بندہ مر جائے، کسی کا جاں بڑا تو کھا جاتا ہے، اور کسی کو ڈنگ مار دیتا ہے، کوئی خود کو شیلٹر کر دیتا ہے. ایک انسان ایسا ہے جو کہ ولنریبل ہے. یس نو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا. اور اشرف ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے. کیا دیا؟ دماغ دیا. اب تھوڑا سا ایکسرسائز کے فارم میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک شیر ہے، یہاں پہ مالک ہے. ان دونوں کا لڑنے کا مقابلہ کرائیں تو کون جیتے گا؟ ٹھیک ہے، شکر. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چیتا ہے، یہاں پہ مالک ہے. بھاگنے کا مقابلہ کرائے کون جیتے گا؟ چیتا جیت جائے گا. یہاں پہ ایک بال کے شاہین ہے، یہاں پہ مالک ہے. اڑنے کا مقابلہ کرائے تو کون جیتے گا؟ دیکھیں انسان ہر لحاظ سے فزیکلی دوسری کریچر سے ہار جاتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو کیا دیا؟ دماغ دیا. انسان نے دماغ چلایا، ریسرچ ڈیولپمنٹ کی، سروے کیا، تخلیق کی اور انوینٹ کر کے آ گیا. مشین گن میرے ہاتھ میں دے دی، اب شیر ہے. کون جیت رہا ہے؟ اسی طرح سے پورا پروسیس چلا کے فاسٹسٹ ترین کار بنا دی، میں اس میں بیٹھا ہوں، اب جیتا ہے. کون جیت رہا ہے؟ اب انسان جیت رہا ہے. اسی طرح سے انسان نے جہاز بنا دیا، میں اس جہاز کے اندر بیٹھا ہوں، یہاں پہ ایک بال کے شاہین ہے. اب کون جیت رہا ہے؟ اب انسان جیت رہا ہے. اب جہاز کی بات نکلی ہے تو تھوڑی وہاں سے مثال اٹھا لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ سب لوگ ایک جہاز کے اندر موجود ہیں اور یہ جہاز 30,000 کی بلندی پہ پرواز کر رہا ہے، اور اچانک سے جو آپ کے پائلٹ ہیں وہ اسپیکر فون اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جہاز کبھی بھی کسی وقت بھی کریش ہو جائے گا. آپ لوگ کیا کریں گے؟ فرض کرنا چھوڑ دیں. فرض کرنا چھوڑ دیں گے؟ بڑے مذاقی ہو. جی اور کلمہ پڑھیں گے. اب مجھے بتائیں اس وقت اس جہاز کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو کہ آپ کو بچا سکتی ہے؟
اللہ اور پیراشوٹ آف کورس اللہ تو Believe. بالکل ہے اور پیراشوٹ بچائے گا. اب آپ سب لوگوں کو ہم نے پیراشوٹ پہنایا, یہ دروازہ کھولا, آپ اسکائی ڈائیو کے لیے تیار ہیں اور آپ سب لوگوں نے چھلانگ مار دی, آپ بچ جائیں گے؟ کب بچیں گے؟ جب پیراشوٹ کھلے گا. کہتے ہیں your mind is like a parachute, it works when it is open. انسانی دماغ ایک پیراشوٹ کی طرح ہے, یہ تب چلتا ہے جب کھلتا ہے. اور کہتے ہیں ایک بار جو انسانی دماغ کھل جائے وہ دوبارہ کبھی اپنی فارم میں نہیں آتا, شیپ میں نہیں آتا, سکڑتا نہیں ہے. کھلا ہوا دماغ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا ہے. یا اب سارے ہاتھ ایسے کرے ذرا, ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں. سو یہ جو انسانی دماغ ہے اس شیپ کا ہے, یس نو, ٹھیک ہے. اب ہر دماغ کے اندر, آپ کے میرے ان سب کے دماغ کے اندر ایک اس سائز کا لیزرڈ برین پایا جاتا ہے, سائیکالوجی کہتی ہے. اوکے, لیزرڈ برین, کوئی اس کو لیزرڈ لکھتا ہے, کوئی اس کو چھپکلی لکھتا ہے, کوئی اس کو کتا لکھتا ہے, کوئی اس کو بوبو لکھتا ہے, آتھر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن کہتے ہیں ہر دماغ کے اندر موجود ہے اور یہ ایسے موجود ہے, انفیوزڈ ہے. کیا بش کریں؟ یہ جو لیزرڈ برین ہے اس کا کام کیا ہے؟ روکنا دماغ کو. اس کا کام یہ ہے کہ آپ صبح میں فجر کے لیے اٹھے اور آپ نے کہا ہے پانی ٹھنڈا ہے, سو جا, نیند پوری کر لے. آپ نے دفتر پہنچنا ہے 9 بجے, یہ کہے گا کون سا سب ٹائم پہ آتے جو تم پہنچ جاؤ. یا آپ کا دل کرے گا کہ یار 20-25 یہ 1000 لاکھ روپے ہیں ہمارے پاس, ذرا انویسٹ کر دیتے, یہ کہے گا پیسے ڈوب جائیں گے, تم بڑے آئے بزنس مین, یہ کر رہا ہے. آپ کا دل کرے گا کہ آپ اٹھیں اور ایک سوال پوچھیں, یہ کہے گا کیوں پوچھو, اور کوئی پوچھ رہا ہے. آپ کا دل کرے گا کہ یار میں کسی اسکل کے لیے انرول کر ہی دوں, یہ کہے گا عمر دیکھو, پیسے دیکھو, پاکٹ دیکھو. کون کہہ رہا ہے؟ دس از بوبو, دس از لیزرڈ. آپ کا کسی کولیگ کے ساتھ میٹنگ کے اندر آرگیومنٹ ہو گیا, باہر وہ جا رہا ہے, آپ کا دل کر رہا ہے سلام کر دوں, یہ کہے گا اس نے سلام کیا جو تم سلام کرو. یا یہ سب کون کرا رہا ہے؟ لیزرڈ برین کرا رہا ہے. سو یہ ایکچولی آپ کا جتنا بھی لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے, آپ کا جو بیڈ بیہیویئر ہے, اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پاکستانی دماغ کو جب پڑھا گیا تو دیکھا گیا کہ یہ جو لیزرڈ ہے یہ لیزرڈ نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کو فیول کرتے ہیں, فیڈ کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا مگرمچھ بنا ہوا ہے. کیا بنا ہوا ہے بھائی؟ بالکل. اب سین کیا ہے؟ اب سین یہ ہے کہ اس کا کچھ کرنا تو پڑے گا, یس نو. یہ آپ کی گروتھ روکے ہوا ہے, یہ آپ سے ایکشن نہیں دلوا رہا, یہ آپ سے ادارہ رجسٹر نہیں کروا رہا, یہ آپ سے پارٹنرشپس نہیں کرا رہا, یہ آپ کے مالی جو حالات ہیں ان کو جو ہے پیچھے رکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ یہ لیزرڈ برین کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ گرو نہیں کر پا رہے, یہ کرا رہا ہے. اب سائیکالوجی کے اندر دیر از اے گڈ نیوز, اور گڈ نیوز کیا ہے کہ یہ جو لیزرڈ برین ہے یہ انتہائی ڈرپوک دماغ ہے. اس کو جو آپ ایک بار شٹ اپ کال دے دیں, لائک شٹ اپ, اور آپ نے ای میل کر دی, شٹ اپ آپ نے کورس کے لیے انرول کر دیا, شٹ اپ آپ نے انویسٹ کر دیا, شٹ اپ آپ ٹائم پہ پہنچ گئے, شٹ اپ آپ نے سوال کر دیا, شٹ اپ آپ نے جاب سوئچ کر لی. کہتے ہیں اس کو 10-12-15 بار جب آپ شٹ اپ کالز دیتے ہیں اس کا سائز آٹومیٹکلی چھوٹا ہو جاتا ہے, بند نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا, چھوٹا ہو جاتا ہے. اینڈ آپ کا جو گروتھ مائنڈ ہے اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. پھر میں نے بات تو کی ہے, ایک بار کھل جائے تو دوبارہ اپنی فارم میں نہیں آتا. اسی کے ریلیٹڈ اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں. سو ایک گاؤں کا قصہ, میرا تعلق گاؤں سے ہے نا, تو جو ہے گاؤں کے اندر ڈومیسٹک پرپز کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کنواں ہوتا ہے, یس تو سارے پرپز کے لیے وہی استعمال ہوتا ہے. سو یہ گاؤں ہے, گاؤں کے اندر کنواں ہے, کنویں کے اندر جو ہے نا ایک کتا گر گیا اور کتا مر گیا, اور پانی کے اندر بہت اسمیل ہو گئی, بدبودار ہو گیا. گاؤں والے بڑا پریشان ہوئے, کہتے ہیں کیا کریں, بدبو ہے, پینے لائق نہیں, دھونے لائق نہیں.
تو پریشانی کی حالت میں جا رہے تھے تو ایک بابا جی کے پاس بیٹھے. بابا جی سے کہتے ہیں بابا جی کیا کریں؟ تو گاؤں والے کہتے ہیں، گاؤں والوں کو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، واپس جاؤ 20 بالٹیاں پانی کی نکالو، پانی پاک ہو جائے گا، پانی شفاف ہو جائے گا، گڈ سیل ہو جائے گا. گاؤں والے جاتے ہیں 20 بالٹیاں پانی کی نکالتے ہیں، پانی پاک نہیں ہوا، پانی شفاف نہیں ہوا. گاؤں والے اور پریشان ہوئے. پھر بابا جی کے پاس جاتے ہیں، بابا جی کیا کریں؟ تو بابا جی کہتے ہیں اچھا تو ایسا کرو 40 بالٹیاں پانی کی نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا، پانی شفاف ہو جائے گا. گاؤں والے جاتے ہیں 40 بالٹیاں پانی کی نکالتے ہیں، ابھی بھی پانی کے اندر اسمیل ہے، پانی کے اندر بدبو ہے. گاؤں والے اور پریشان ہوتے ہیں، دوبارہ بابا جی کے پاس جاتے ہیں. سو بابا جی سمجھدار ہے، بابا جی کہتے ہیں کہ کتا نکالا ہے. کہتے ہیں کتا نہیں نکالا. اب مجھے بتائیں جب تک یہ کتا نہیں نکلے گا کیا پانی پاک ہوگا، پانی شفاف ہوگا؟ تو میرے بھائیوں اور بہن، یہ جو دماغ کے اندر ہے نا، یہ کتا جب تک اس کا کچھ نہیں کرتے تب تک کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو سب چیز کو بلا لیں، کسی کو بھی بلا لیں. کہتے ہیں when the student is ready then teacher appears. جب شاگرد تیار ہوتا ہے تو استاد نظر آتا ہے. with this میں آخر میں آپ سب لوگوں کو یہ دعا دینا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ایسا کردار دے کہ آپ بھی راستے سے جائیں، آپ کے اوپر کچرا پھینکا جائے آپ ناراض نہ ہو، اور آپ بار بار اسی راستے سے جائیں. اور جس دن آپ کے اوپر کچرا نہ پھینکا جائے، آپ کو پتہ چلے کہ وہ شخص، وہ عورت بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کرنے جائیں. میرا رب آپ کو ایسا کرتا ہے.